बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बशारत राजा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक ऐसा ऑर्डर सामने आया है जिससे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को लाल झंडी दिखा दी गई है। उन्हें बावर करा दिया गया है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। और इस हवाले से अब बहुत से लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि अब अदलिया बिलखसूस 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद किस डगर पर ला खड़ी की गई है कि इस तरह के फैसले आ रहे हैं जहां पर बुनियादी जो राइट है किसी भी आप कह सकते हैं साइल का, उसे ही अदालत नज़रअंदाज कर दे अक्सर। इसके बाद हम बात करेंगे आजकल जैसा कि आपको मालूम है शहर इक़्तिदार में बाज़गश्त है 28वीं आइनी तरमीम की। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के कामयाब तजर्बों के बाद अब एक मरतबा फिर 28वीं आइनी तरमीम का शोर होगा है। और इस हवाले से अब ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट में ठन सी गई है, कुछ इख्तिलाफात भी हैं। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि नैब को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और वो गिरफ्तारियां बड़ी वायरल भी हो रही हैं। और इसके अलावा जो वजीर जो आप कह सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पहले हम उनकी बात कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके चेहरे के जो तासुरात थे या उनके लहजे में जो करख्तगी थी या जो फ्रस्ट्रेशन ओवरऑल हमें नज़र आई है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, जिस तरह उन्होंने अपनी साथ बैठी सीनियर पार्टी रहनुमा को डांट पिला दी, इस सब के पीछे क्या वाकई वो प्रेशर है जो इस वक्त फील कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और फिर जो उन्होंने बात की है यूनिट्स बनाने की, उसके ऊपर बात करेंगे। लास्टली बशारत राय साहब, जो कल भी एक खबर आई है कि हुकूमत जो है बिलखसूस नून लीग जो है, अब बजट से पहले उन्हें एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है, क्योंकि जो गालिबन प्रपोज़ल था बजट के लिए उसको तो नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया है। जो औरंगज़ेब साहब हैं, जो गालिबन चीफ जस्टिस के भी कज़न हैं मुझे मालूम हुआ है, उनका जो प्रपोज़ल था उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और अब मामला अगेन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब के पास भेज दिया गया है, जो कि मशहूर ही उनका जो एक नाम है वो इसहाक डालर के नाम से जाने जाते हैं। बिलखसूस 99 का जब वो 98 में आपको याद होगा धमाके किए गए थे, तो उस वक्त उनको कहा गया था कि बड़ा जादूगराना किस्म का उन्होंने किरदार अदा किया। और फिर दोबारा एक वजह शोहरत और भी है, मुंशी इसहाक डार भी कहा जाता है। नहीं देखिए, ये तो चले रिडिक्यूल करने वाली बात है। नहीं वो नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार, ऐसे ना करें आप। तो यार मुंशी कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन यार फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है और उसके वो तो फिर कहता है ना कि यार मुझे तो ऐसे ना कहो। चले लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया। अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं। पढ़ दे। 190 मिलियन पाउंड केस है नाज़रीन ये। और आपको याद होगा इस केस में इमरान खान साहब ने अपने वकील को ये हिदायत की कि आपने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर आर्ग्यू करना है। अदालत ने इंसिस्ट किया कि हम अपीलों को सुनेंगे। अब अदालत ने यह ऑर्डर किया था कि 20 मई को हतमी दलाइल होंगे और आज उसका तहरीरी हुक्मनामा आया है और कहा गया है कि जो इमरान खान और बुश बीवी के वकला हैं 20 मई को दलाइल की हतमी मोहलत हम उनको दे रहे हैं। उम्मीद है फ्रीकैन जानबूझकर समात से गैर हाजिर नहीं होंगे और गैर ज़रूरी इल्तवा भी नहीं मांगेंगे। और वो ये कहते हैं कि सलमान सफदर ने इमरान खान और बुश बीवी से हिदायत लेने के लिए इल्तवा की दरख्वास्त दी। नैब ने सलमान सफदर की इस इल्तवा की दरख्वास्त की मुखालफत की। गुज़िश्ता समात पर फ्रीकैन को हाज़िरी यकीनी बनाने और अपील पर दलाइल की हिदायत की गई थी। आज की समात में, यानी जो इससे कबल समात हुई है, दलाइल की बजाय सलमान सफदर ने कमज़ोर वजूहात पर इल्तवा की दरख्वास्त दायर की है, जो कि पेश भी नहीं हुए थे। तासुर ये दिया जा रहा है कि वो पेश हुए थे। मेरी असेसमेंट है इन टिकट्स को पढ़कर, क्योंकि पेश तो जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है शाहीन साहब हुए थे। वो ये कहते हैं कि ये भी हकीकत है कि मरकज़ी अपीलें सलमान सफदर की जानिब से ही दायर की गई थी। केस की हसासियत और अहमियत की वजह से आखिरी और हतमी मोहलत दी जा रही है। सलमान सफदर तमाम ज़रूरी इक़दाम उठा लें और आइंदा समात 20 मई अपीलों पर दलाइल दें। क्या आपको लगता है, क्या ज़रूरत आन पड़ी है एक मोअज़्ज़िज़ अदलिया को कि किसी भी क्लाइंट को जो डेट उन्होंने दे रखी है उस डेट के ऊपर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये आपके पास लास्ट मौका है? क्या ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं? और क्या वो जो करने जा रहे हैं, जो हम भी अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्या वो उनका हक नहीं बनता कि अपने क्लाइंट से वो पहले हिदायत तो ले लें? क्योंकि उनका क्लाइंट तो ये उनको हिदायत जो दी गई हैं वो उस ऑर्डर से पहले की हैं, जिसमें कहा गया है, इस समात से पहले की, जिसमें कहा गया था कि
حتمی دلائل اس پر ہوں گے، سسپینشن والے سسپینشن پر نہیں ہوں گے، مرکزی اپیلوں پر ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب نے اس کے بعد یہ کہا تھا جب ان کی ملاقات کروائی گئی سلمان صفدر کی کہ آپ نے اپیلوں پر نہیں، صرف سزا معطلی پر دینی ہے، تو اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ اب وہ کلائنٹ سے ڈائریکشن نہیں لے سکتے، تو کیسے عدالت انہیں انسسٹ کر سکتی ہے کہ وہ بہت شکریہ عادل صاحب۔ اس القادر ٹرسٹ کیس جو تھا، اس کی سزا عمران خان صاحب کو جنوری 2025 میں سنائی گئی، جنوری 2025 میں، اور فیبروری 2025 میں عمران خان صاحب کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی بریت والی، یہ جو مرکزی کیس کی۔ اب وہ کیس لگ نہیں رہا تھا، تو کچھ ایک مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد عمران خان صاحب کے وکلاء نے سزا سسپینشن والی درخواست دائر کی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کے وکلاء نے یہ کیا کہ اوپر تلے وہ جلد ہیئرنگ کی درخواست دائر کرتے رہے کہ بھئی کیس تو ہمارا سنا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا چیمبرز میں جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کا کیس لگا تھا اسی عدالت میں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں، سزا سسپینشن والا۔ تو اس وقت بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور والا بڑی منتوں ترلو کے بعد ہمارا یہ کیس لگا ہے، اب کیس کو سنے تو صحیح نا، اس کو لے کر تو چلے۔ پھر ہوتا یہ تھا، آپ نے ظاہر بہت عرصے سے آپ عدالتیں کور کر رہے ہیں، میں بھی کور کر رہا ہوں، میں نے کبھی بھی ایسا عادل سرفراز صاحب نے دیکھا کہ کوئی جج کورٹ میں بیٹھ کر وہ کیس سن رہا ہو، اگلی تاریخ جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کر وہ چیمبر میں چلا جاتا ہے، تاریخ جو ہے چیمبر میں دی جائے گی، وہ وہاں کورٹ میں نہیں دیتا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکلاء، عمران خان صاحب کی بہنیں، عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے، وہ جناب پیچھے پیچھے اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آگے آگے ہوتے تھے۔ وہ چیمبر میں جانا، آپ کا یہ گلہ انہوں نے دھو دیا ہے بھائی، لاسٹ ہیئرنگ پر انہوں نے تاریخ کمرہ عدالت میں دی ہے، آرڈر میں وہی تاریخ، میں اسی طرف آ رہا ہوں، یہ وہ ملاقاتیں کرنا، تاریخ نہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، لٹکانا، مرکزی کیس اتنا عرصہ لٹکائے رکھنا، سزا سسپینشن والا کیس نہ سننا، پھر آخری تاریخ پر نیب پروسیکیوٹر جو اسپیشل پروسیکیوٹر بنائے گئے تھے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں ایک دم سے پیترا بدلتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ حضور والا ہم تو مرکزی کیس پر دلائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کہتے ہیں جی کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو، جی آپ بتائیں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے موکل سے ملنا ہے، ان سے میں نے انسٹرکشن لینی ہے، ان سے میں نے ہدایات لینی ہے۔ وہ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، تو عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ مرکزی کیس پر نہیں بلکہ آپ سزا سسپینشن یعنی معطلی والی اس پر جا کر دلائل دیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو اس نقطے کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب نیا عدالتی سال شروع ہوتا ہے، آج بھی ہم کہیں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے، تو عدالتی سال شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسپیچز وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر، تو اس وقت پاکستان کے عدلیہ کی تاریخ کے ایک بدنما دبا جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ تو عدالتی سال شروع ہوا تو وہ ہم پیچھے چلے گئے چائے پینے کے لیے، تو وہ کھڑے ہو کر ایک جگہ چائے پی رہے تھے، تو میں بھی ادھر ساتھ، وہ ایک دو اور صافی تھے، انہوں نے کہا دیکھا جی آپ نے، جب میں بینچز بناتا ہوں تو اب آپ میں سے کوئی جج نہیں کر سکتا جناب کہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا سر میں کر سکتا ہوں جج، کیا؟ میں نے کہا آپ ہوں، جسٹس محمد علی مظہر ہوں، جسٹس نعیم اختر افغان ہوں، جسٹس امین الدین ہوں، امین الدین یہ نا جو آج کل فیڈرل کورٹ کے بنے ہوئے، وہ ہوں، جسٹس جمال مندوخیل ہوں، یہ بینچ جو کیس عمران خان کا اور فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا۔ یہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہے، 15ویں نمبر سے وہاں سے ان کو اٹھا کر یہاں پر لایا گیا، تو یہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ دے گے؟ یہاں پر میں تھوڑا سا عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہے، میں عمران خان صاحب کے جو قانونی ٹیم ہے اس کی بھی کمزوری یہاں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ 1-1.5 سال سے یہ کیس نہیں لگ رہا تھا۔ اب دیکھیں ایمان مزاری ہادی چٹھا کا کیس نہیں لگ رہا تھا نا، ان کے وکلاء سپریم کورٹ گئے نا، 50 کروڑ سے زائد فیسز جو لے چکے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، 50 کروڑ سے زائد فیس۔ بھائی 1.5 سال ہو گیا کیس نہیں لگ رہا، یار آپ سپریم کورٹ جائیں، وہاں کا دروازہ کھڑکائے، آپ وہاں کا دروازہ ناک کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ٹھیک ہے جی، اور دیکھیں جی عدالت عمران خان، اب تو پھر عمران خان ایک طرف یہ کہتا ہے کہ عدالتوں پر دباؤ بڑھائے،
تو پھر آپ جا کر عمران خان کو کہنا جی کہ عدالتیں آپ کے خلاف ہے، ہم جو بہتر سمجھتے وہ کر رہے ہیں جناب، یہ بات تو جا کر کریں نا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ جس طرح یہ کہا گیا جی ٹائم دیا گیا آ کر ہیئرنگ کریں، اب دیکھیں وہ نیب کا ٹوٹلی تبدیل ہو گیا نا۔ اب یہ یہاں سے فیصلہ آتا ہے، وہ سزا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی سزا یہاں پر جو ہے وہ اس کو کالا دم ہوگی یا ضمانت ہوگی یا کچھ، وہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا، پھر یہ جائے گا فیڈرل کورٹ کے پاس، تو فیڈرل کورٹ سے پکی جو ہے نا، جو میرٹ پر ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے۔ میرٹ پر ڈیسائیڈ کیا کریں گے وہ تو آپ کو پتا ہے، وہ سب کو پتا ہے، ناظرین آپ کو بھی پتا ہے، قانون سازی ہو چکی ہے، وہ پتا ہے آپ کو کہ وہاں سے کیا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ جسٹس امین الدین جو ہیں یار، آپ جسٹس امین الدین کی بات کرتے ہیں کہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے، مجھے یہ بتائیں کہ کسی نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے نا، اس کے بعد جو اپیل ہے نیب کے کیسز میں، اس میں جو میرٹس ہیں نا ان کو وہ اپیل کے اندر ریمیڈی بھلے ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دے دی گئی ہے لیکن وہ نہیں کر سکتے، تو یہ بیسیکلی فائنل ریمیڈی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے، اسلام آباد جس وجہ سے پی ٹی آئی بھی یہ نہیں چاہ رہی کہ اس کا فیصلہ مرکزی اپیلوں پر ہو، وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سزا معطلی ہو۔ جی تو اچھا مجھے دوسری جانب یہ بتائیے گا، یہ تو چل رہا ہے اور اس دوران یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہونا ہے یہ عدالتیں وہی ہوں گی جو آج کیسز نہیں لگا رہی ہیں، فیصلے نہیں کر رہی، اچانک ہوا کا رخ تبدیل ہوگا، پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر یہی عدالتیں ان کی مرضی کے بھی فیصلے کر دیں گی۔ مجھے یہ بتائیے گا جو آج کل پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک نورہ کشتی چل رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، کافی فرسٹریٹ نظر آ رہے تھے، غصے میں بھی تھے، ڈانٹ بھی پلائی، اور پھر جو باتیں ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر بھی نہیں پا رہے کھل کر۔ دیکھیں یہ عادل صاحب، پیپلز پارٹی کے پاس سیاست کرنے صرف دو ان کے جن پر سیاست کرتی ہے نا، وہ دو چیزیں ان کے پاس، ایک تو 18ویں آئینی ترمیم ہے اور دوسری ہے ان کے بھٹو خاندان کی قربانیاں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ یاد ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماتھے کا جمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب اس وقت صدر تھے، انہوں نے اپنے تمام اختیارات سرنڈر کیے اور صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی، مالیاتی خود مختاری دی، این ایف سی ایوارڈ دیا، صوبوں کو انہوں نے مطلب امپاور کیا صوبوں کو۔ اب جو گردن دبوچی ہوئی ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیبلشمنٹ نے، اب یہ جنگ چل رہی ہے باپ بیٹے کے بیچ میں، بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، باپ مکمل طور پر خاموش ہے نا۔ لیکن عدیل صاحب کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، لمبے بوٹ رکھے جائیں گے بلاول صاحب کے سامنے، یہ جو ہے نا میری اجازت کے بغیر ترمیم نہیں ہوگی، میری اجازت کے بغیر یہ، بھائی گورنمنٹ سندھ کب کسی صورت بچ نہیں سکے گی اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اور زرداری صاحب کو بھی گھر جانا پڑے گا کہ اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو بھائی۔ اور میں اب بیٹھے ہوئے تھے، میں جہاں بات کر رہا تھا کہ بے خوف وہی ہوتا ہے جو با کردار ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ جو محسن نقوی صاحب کراچی جا کر جو انہوں نے گفتگو کی، وہاں پر کہا کہ جو 2-4 بندے اٹھانے کی بات ہے، یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ تاجروں کو کہہ رہے تھے، وہ تاجروں کو نہیں کہہ رہے تھے بھائی، وہ ان پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہے تھے کہ 2-4 بندے اٹھائیں گے تو آپ پیک کریں گے جناب، اور سارا کچھ کریں گے۔ اور یہ سارا کچھ کیا زرداری صاحب انکار کریں گے، کیا بلاول انکار کریں گے؟ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ انکار کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور والا بے نظیر بھٹو کے بعد یہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ ہمیشہ اس دو میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی دروازہ کھلے ہم اندر گھس جائیں اور جا کر ہم اقتدار کے مزے لیں، سارا کچھ کریں، یہ کچھ نہیں۔ انتظامی صوبوں پر وہ میری ابھی جو میں پڑھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اس بات پر، یہ دیکھیں ہوا کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 26ویں آئینی ترمیم آئی، اس میں کہا گیا جی کہ کالا ناک اس کا پھن ہم نے مار دیا۔ جو 26ویں آئینی ترمیم سے کچھ چیزیں بچی، اس وقت وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ڈال دی گئی، اس 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں بچی، اب وہ 28ویں میں ڈال دی جائیں گی۔ بھائی ٹھیک ہے، این ایف سی ایوارڈ ہو جائے تو کہ جی ہم نے صوبے نہیں بننے دیے، این ایف سی ایوارڈ لے لیا انہوں نے، باقی چیزیں واپس لے لی، لیکن ہم نے صوبے نہیں بننے دیے، اور اس پر سیاست کریں گے۔ وہ صوبے کیا، اب وہ انتظامی یونٹ بنا رہے ہیں، جیسے کراچی حیدرآباد کو ملا کر ایک انتظامی یونٹ بنا دیا جائے، جس طرح کچھ پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے اندر، یہ سارے چیزیں ان کے اندر وہ جرت نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو جائے اپنی ٹانگوں میں۔
یہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آپ کو پتہ ہے لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا ایک بروٹ میجارٹی، وہ یاد ہے آپ کو؟ اگر اس وقت یہ کھڑے ہو جاتے تو آج نہ 27ویں ترمیم ہوتی اور نہ 28ویں ترمیم ہوتی۔ آپ کو یاد ہے، میری بات سنیں، وہ ایک بدو تھا، بدو حضور والا، وہ کسی صحرا میں جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اونٹ تھا اس کا، اس نے کہیں رات پڑ گئی تو اس نے خیمہ لگا لیا، اس نے خیمہ لگا لیا تو بارش شروع ہو گئی، تو اونٹ نے کہا اپنے مالک کو، وہ بدو کا اونٹ تھا، مالک کو کہا کہ حضور والا ہمیں یہ بارش شروع ہو رہی ہے تو مجھے اس خیمے میں جگہ دے گھسنے کی، بیٹھنے کی۔ اس نے کہا یار یہ خیمہ چھوٹا سا ہے، تو اندر آ گیا تو میں کہاں رہوں گا؟ اس نے کہا تو باہر رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا ایک کام کریں جی، بارش ہو رہی ہے، میرا سر بچائے اور مجھے سر اندر رکھنے کی اجازت ہے خیمے کے اندر۔ اس نے کہا چل تو سر اندر آپ رکھ لے۔ اس نے سر اندر رکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بدو باہر تھا اور اونٹ خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ دم ڈالتے نا تو نہ یہ 27ویں آئینی ترمیم آتی اور نہ 28ویں آئینی ترمیم آتی، نہ آپ کی عدلیہ کا یہ حال ہوتا۔ نہیں سر، وہ جو دم ڈالنے کی آپ ان سے توقع کر رہے ہیں نا، دیکھیں جب آپ فارم 47 کی حکومت بنائیں گے نا، بھلے آپ حکومت آپ کی نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی ہے، وہ ان کی سپورٹ میں وہاں پر بیٹھی ہے، ان کی حمایت سے حکومت بنی ہوئی ہے، نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تمام یہ لوگ جو آج پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، یہ تمام جس طرح پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں 8 فروری کی انتخابات کے بعد، پلاسٹک کی شروعات کے ساتھ نہیں دیکھیں چلیں وہ آپ جو بھی اس پر اپنا جملہ ادا کریں، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ جب آپ ایک بنیاد ہی ایسی چیز پر کھڑی کرتے ہیں جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، پھر آپ اوپر اس عمارت کو کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کھڑی رہے گی مضبوطی کے ساتھ، اور وہ اصول کے اوپر جو ہے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈٹ جائیں گے؟ وہ ڈٹ نہیں سکتے، وہ دے کانٹ افورڈ اٹ سر۔ ہاں ایک صورت میں وہ ڈٹ سکتے، میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ ڈٹ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں قبول کرتے، ہم گھر چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب آ جائیں گے، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے عمران خان صاحب۔ یہی ہے نا عمران خان صاحب، ان کی بقا اسی میں ہے نا کہ عمران خان اندر رہے، اور کیا اس کے علاوہ؟ ایک شخص ہے جو اڈیالہ جیل میں قید ہے، اس کا ایک خوف ہے، سر پر چڑھ چکا ہے، یہ کہتے ہیں اچھا وہ دیکھیں، اور اس کے چکر میں دونوں دیکھیں کتنے آج رائیولز تھے آج۔ جی یہ دیکھیں کہ اب بھی ان کے درمیان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے گردن دبوچی ادھر فلاں فلاں فلاں، وہ انہیں کہتے ہیں کہ حضور والا اگر آپ نہیں مانے تو ہم جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم جا رہے ہیں عمران خان کے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں مانے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم جا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو خوف دلا رہے ہیں اس چیز کا۔ اور اب دیکھیں جو عمران خان کے نام سے دونوں فریق ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، اور جو اسحاق ڈار صاحب دیکھیں، ایک تو عدیل سرفراز صاحب 4 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے، آپ کی مجھے یہ بتائیں یار، امریکہ ٹرمپ آپ کی روزانہ تعریفیں کر رہا ہے، روزانہ کر رہا ہے نا، تو آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ آپ نے کیا لیا ٹرمپ سے یار؟ کیا لینا؟ مطلب مجھے یہ بتائیں نا، آپ کے ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری آئی؟ یہاں پر وہ ایک آیا تھا ایک نصرباز، وہ پتہ نہیں جینٹری بیچ کے پیچ کے کیا نام تھا اس کا، اور یہاں پر کہا گیا ایک صاحب نے لکھ مارا جی کہ ٹرمپ ٹاور بنائے گا یہاں پر، وہ نصرباز ہی چلا گیا کہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے 2 ٹاورز بنے تھے، وہ گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ابھی انہوں نے وہ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب اسٹیبلشمنٹ کے جو کھلاڑی تھے اسے نکال باہر کیا، ابھی جناب نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ اجلاس بلا لیا جی، تمام اپنی جو نون لیگی ہے نا، یہ سارے ان سب لوگوں کو بلا لیا جی، آئے بیٹھے جناب کہ کرنا کیا ہے، صلاح مشورہ کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک رسے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب جو خود کو کہہ رہے تھے بڑا انقلابی اور بڑا پتہ نہیں فلانا اور بڑا فلانا، وہ ایک اس رسے کے ساتھ باندھ کر لائیں گے یہاں پر 27ویں 28ویں آنے تمہیں میں تھوڑا سا نہیں کہ وہ آپ ڈس ایگری کر سکتے۔ نواز شریف صاحب دیکھیں، نواز شریف صاحب اپنی سیاست میں ہے نہیں نا، آپ نے بات کرنی ہے آپ شہباز شریف صاحب کی کریں نا۔ تو شہباز شریف صاحب پولی کا افتتاح کرتے تو کریڈٹ کس کو دیتے ہیں یہ بتائیں مجھے؟ کس کو فوج کو دیتے ہیں، آرمی چیف کو دیتے ہیں، فیلڈ مارشل کو دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو بڑا آسان کام رکھا، وہ تو 26 نومبر بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج ہمارے ساتھ تو وہ شہباز شریف صاحب کا تو کیا ہی کمال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ ناظرین آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اور راجہ بشار صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔